अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज का दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जहां एक बहुत ही एक ऐसी कानून साजी करने जा रहे हैं कि जिसके देर तक पाकिस्तान की जमहूरियत पर आपको असरात नज़र आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एक और सूबाई हुकूमत में जिस अंदाज से एक अमन जरगे का इनेकाद किया गया है, तो ये दोनों ऐवान आज भरे हुए हैं। लेकिन इन दोनों ऐवानों में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपके सामने रख देती हूँ। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि एक और तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, जल्दी के काम शैतान के क्यों कहे जाते हैं। और फिर उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जलवा अफरोज़ हो चुके हैं कौमी असम्बली में, तो उनकी आमद का अहवाल भी होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात शुरू करते हैं कि जी आज एक जानिब कौमी असम्बली में इजलास जारी है जिसके अंदर आज 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी, तो दूसरी जानिब आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक अमन जरगे का इनेकाद किया गया है। ये अमन जरगा जो है, इसमें किसी की तौसीह नहीं की जा रही, किसी की तौसीक नहीं की जा रही, किसी शख्सियत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, किसी शख्सियत को नुकसान पहुँचाने के लिए, किसी शख्सियत पर, किसी इदारे पर कंट्रोल हासिल करने के लिए कोई कानून साजी नहीं हो रही। बल्कि यहाँ पर जो एक एजेंडा है, जो एक वाहिद मकसद है, वो ये कि तमाम सूबे के जो स्टेक होल्डर्स हैं, भले आप उनसे सियासी इख्तलाफ कितना बदतरीन क्यों ना रखते हो, उन सब को भी हम साथ लेकर बैठेंगे। क्योंकि जब बात आती है सूबे के मफाद की, अमन व अमान की, तो वहाँ पर किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई पीटीआई की जो वहाँ की हुकूमत है वो ये नहीं कह रही सूबाई हुकूमत कि जी ये तो सारे मुल्क दुश्मन है, जी हमने इनको नहीं साथ बिठाना, ये तो गद्दार हैं। बल्कि वो समझती है कि डिफरेंसेस अपनी जगह हैं, लेकिन ये लोग भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, इनको भी लोगों ने वोट दिए हैं, थोड़े दिए हैं, हमसे कम दिए हैं, लेकिन दिए हैं। तो इनकी भी रिप्रेजेंटेशन है, इनकी भी आवाज़ है, इनको भी इज़्ज़त व एहतराम मिलना चाहिए और इनकी आवाज़ को भी सुना जाना चाहिए। इनकी आवाज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारी आवाज़ है। तो वो इस बारे में अब बिल्कुल क्लियर हैं कि जब अमन की बात होगी तो फिर वहाँ पे तकसीम की बात नहीं होगी, जब अमन की बात होगी तो वहाँ पे नफ़रत की बात नहीं होगी, जब अमन की बात होगी तो वहाँ पर ये नहीं सोचा जाएगा कि अपना कौन है, पराया कौन है, किसकी कितनी हम तज़हीक कर लें, किसको कितना फ़ायदा या नुकसान है। तो ये एक वो सूबाई क़यादत जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये इमेच्योर हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था, मजाक उड़ाया जा रहा था, जिसके बारे में संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि ये तो जनाब दहशत गर्दों के हामी हैं, ये तो उनके हमदर्द हैं, और जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि जनाब ये तो स्मगलर्स हैं, ये तो फ़लाँ हैं, ये तो फ़लाँ हैं। आज वही सूबाई क़यादत आपको एक छत तले लेकर बैठी है सबको, इसलिए नहीं कि उसको कोई फ़ायदा पहुंच जाए, इसलिए कि सूबे के अवाम को अमन नसीब हो जाए। इसलिए वो सूबाई क़यादत सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी का सबूत देते हुए एक इतना बड़ा इवेंट करने में आज कामयाब हुई है। और ये एक ऐसा मौका है कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमदर्द या सपोर्टर्स तो तारीफ़ कर ही रहे हैं, वहीं अपोजिशन की सियासी जमातें और इसके साथ नाक़िद तरीन मीडिया ये भी उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हुए हैं कि ये उनका एक मुस्बत इक़दाम है। यकीनी तौर पर आज कप्तान का खिलाड़ी छाया है और उसने बल्ले बल्ले करा दिया। सुहेल आफरीदी साहब ने बेसिकली ये विजन तो इमरान खान साहब का ही है, वही हमेशा कहते हैं कि बातचीत से मसला हल हो, लेकिन सुहेल आफरीदी ने जिस अंदाज से उसको इम्प्लीमेंट किया है और उसमें जो उनकी सूबाई क़यादत है पीटीआई की, ख़ास तौर पर नाम लेना चाहिए जुनैद अकबर खान साहब का, असद कैसर साहब का, बाबर सलीम सवाती साहब का और दीगर जो इनके कैबिनेट के लोग हैं, वो इतने मुतहरिक हुए और उन्होंने जिस अंदाज से तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया, उनको कन्विंस किया कि आप इस जरगे में आएँ और अपनी आवाज़ उठाएँ कि आप क्या समझते हैं। आज उनके जो खिताब थे वो उस पर मैं अभी आती हूँ, लेकिन मैं पहले आपको ये बताना चाह रही हूँ कि डिफरेंस क्या है। उधर कौमी असम्बली में भी बड़ी क़यादतें बैठी हैं, वहाँ क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर नफ़रत के इजहार हो रहे हैं और मुंह पे हाथ फेर फेर के बता रहे हैं हम तुमसे निमट लेंगे, सीने पे हाथ फेर फेर के बता रहे हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। अपोजिशन की जमात को तज़हीक करके उनको इतनी बड़ी अहम पेशरफ थी कि आप कोई तरमीम करने जा रहे हैं आइन में, आपने उनको मुँह लगाना पसंद नहीं किया, आपने उनकी मुशावरत करना उनके साथ पसंद नहीं किया, उनकी राय लेना ज़रूरी नहीं समझा। क्या वो असेंबली के मेंबर्स नहीं हैं? हालांकि सच में असल मेंबर्स तो वही हैं, आप लोग तो सारे जाली बैठे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन आप लोगों ने वहाँ पर अपोजिशन को दीवार से लगाया,
ان کو آپ نے پوچھا تک نہیں کہ آپ کی اس پہ مشاورت کیا ہے, آپ کی اس پہ رائے کیا ہے. بھئی آپ ایک فارمیلٹی تو پوری کرتے, وہ نہیں آپ کو سپورٹ کرتے الگ بات ہوتی, لیکن آپ کا تو کام بنتا تھا. لیکن میں آپ کو صرف ایک ڈفرنس بتا رہی ہوں ایٹیٹیوڈ کا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے تجربہ کار ہیں جی. ان کی تجربے کاری ملک بنانے میں نہیں ہے, ان کی تجربے کاری بہت تجربہ کار ہے, لیکن یہ صرف تجربہ کاری ہے ان کی اپنے اثاثے بنانے میں, اپنے بچوں کو کس طرح سے اپنی پارٹی منتقل کرنی ہے, آگے وزیر اعظم بنانا ہے, آگے وزیر اعلیٰ بنانا ہے. اس میں ان کی تجربہ کاری ہے, اس میں ان کی تجربہ کاری کہ کس طرح ہم نے ڈیلیں کرنی ہیں. ان کی تجربہ کاری اس بات میں ہے کہ کس طرح ہر جگہ پر کنٹرول کر کے, کوشش کر کے, اپنی جگہ بنا کے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے کس طرح جو مخالف جماعت ہے اس کو دیوار سے لگانا ہے. اس چیز میں ان کی تجربہ کاری ہے. باقی تو ان کی ساری نا تجربہ کاری ہے. معیشت کا حال آپ دیکھ لیں, باقی چیزوں میں آپ دیکھ لیں, جو ملک جہاں پہ پہنچا ہوا ہے, امن و امان کی صورتحال دیکھ لیں. تو یہ ڈفرنس ہے. یہ آپ کے تجربہ کار بیٹھے جو کہ آج شخصی مفادات کی خاطر ترمیمیں کرتے پھر رہے ہیں. آئین کو تو انہوں نے ایسے مذاق بنا لیا ہے, ایسے اب وہ مثال مجھے دینی پڑی ہے کہ جیسے بندر کے ہاتھ میں استرا آ جاتا ہے نا, وہ پھر الٹا سیدھا جیسے مرضی چلائے اور زخمی کرے. وہی حال اس حکومت کا ہو چکا ہے کہ ان کے ہاتھ میں 2/3 میجورٹی آ گئی ہے, اور اس 2/3 میجورٹی کی بنیاد پر یہ آئین کا وہی حال کر رہے ہیں جو بندر جس کے ہاتھ میں استرا آ جائے تو وہ کسی شخص کا حال کرے. وہی حال یہ لوگ آئین کا کر رہے ہیں, اسی طرح اس کی کاٹا پیٹی جاری ہے. اور اتنی جلدی میں بھی ہیں کہ جناب یہ غلطیاں بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سینٹ سے ابھی جو انہوں نے اسمبلی سے وہ منظور کی ہے, سینٹ سے ترمیم جو منظور کی ہے, اس میں پتہ لگ رہا ہے جی یہ بھی غلطی چھوڑ گئی, وہ بھی غلطی. اب کیا کریں, اب تو منظور ہو چکی, تو چلو جی اب دوبارہ اس کو اپروو کرواتے ہیں. اب دوبارہ سینٹ کا سٹیج سجے گا, اب دوبارہ سے. اچھا مزے کی بات کیا ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک ممبر جو انہوں نے لوٹے بنائے تھے پی ٹی آئی کے, سینیٹر سیف اللہ بڑھو صاحب, انہوں نے تو بڑی کوئی جذباتی تقریر کر کے جناب میں نے ووٹ تو دے دیا, میں بھی اسمبلی سے ریزائن کر رہا ہوں اپنے سینٹ سے. اچھا وہ اب ریزائن کر چکے ہیں اور آن ریکارڈ کر چکے ہیں. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ابھی انہوں نے نہیں کیا, تو وہ تو فلور آف دا ہاؤس کر چکے ہیں. تو اب مسئلہ پڑ گیا کہ جناب اب نمبر تو کم ہو جائے گا, ایک بندہ ریزائن کر گیا, تو اب ان کا ریزگنیشن سننے میں آ رہا ہے وہ بھی واپس کروایا جا رہا ہے, ورنہ ایک آدھا اثاثہ کوئی اور انہیں ایکسپوز کرنا پڑے گا, کیونکہ بقول ان لوگوں کے ان کے پاس 67 نمبرز تھے سینٹ میں, تو مطلب 3-4 ابھی اور لوٹے انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. تو یا تو کوئی اور لوٹا انہیں ایکسپوز کرنا پڑے گا یا ان کا استعفیٰ واپس کروانا پڑے گا. تو چونکہ آئین اور قانون کی کس کو پرواہ ہے, کون سوال کرے گا, تو زیادہ کوشش یہی کی جا رہی کہ استعفیٰ واپس کروا کے سینٹ سے دوبارہ جو ترمیم ہے وہ منظور کر لی جائے. لیکن مین وائل قومی اسمبلی کا جو اجلاس جاری ہے اس کے اندر جو ایڈٹ شدہ ترمیم ہے اس کو منظور کروایا جائے گا. تو اس کے لیے جو ہے آج پوری رونق لگی ہوئی ہے, محفل لگی ہوئی ہے. کل کی بھی خبریں تھیں کہ جناب کل ہی منظور ہو جائے گی, لیکن پتہ یہ چلا کہ فرمائش ہے کہ جناب میاں صاحب کا ووٹ بڑا قیمتی ہے, جب تک وہ آ کے بکلم خود اس ترمیم کو ووٹ نہیں دیں گے مزہ نہیں آئے گا, لہٰذا ان کو بھی پیش کیا جائے. حالانکہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی قومی اسمبلی میں پہلے سے ہی زیادہ ہے, نمبرز جو مطلوبہ چاہیے, تعداد جو چاہیے اس سے زیادہ ہی ہے. تو اگر میاں صاحب نہ بھی آتے, نواز شریف صاحب, تو کر سکتے تھے یہ لوگ ترمیم, لیکن نہیں. اچھا کیا, بہت اچھا کیا, جس کا بھی یہ زور تھا, اصرار تھا, جس نے بھی یہ مشورہ دیا, جو بھی جس نے بھی ان سے کہا کہ بھائی آنا پڑے گا, آ کے کرو, میں کہتی ہوں تھینک یو سو مچ, تاکہ کل کو یہ لوگ دوبارہ یہ والا منجن نہ بیچ سکیں کہ جناب میں تو راضی نہیں تھا, میں تو میٹنگ سے اٹھ کے چلا گیا تھا, میں تو ہچکیوں سے دوسرے کمرے میں جا کے رو رہا تھا, مجھے تو اس ترمیم پہ پہلے ہی بڑا اعتراض تھا, تو میرے سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں, میں تو آن بورڈ نہیں تھا. تو یہ بعد میں اس طرح کے منجن جو ہیں وہ نکلتے ہوتے ہیں. تو یہ اچھا ہے کہ پہلے ہی اس منجن کو انہوں نے بیکار کر دیا ہے اور پہلے ہی ایکسپوز کر دیا ہے کہ بھئی آپ آؤ اپنے ہاتھ سے آ کے ترمیم میں ووٹ کرو, تاکہ پتہ لگے کہ ہاں بھائی یہ بھی شخص جو ہے پوری طرح اس میں انوالو تھا, پوری طرح آن بورڈ تھا. تو میاں صاحب جو ہیں وہ آج خرامہ پورے 1 سال بعد تشریف لے آئے ہیں دوبارہ اسمبلی میں. ویسے بھی سارا سال اسمبلی ممبر تو بن کے بیٹھے ہیں, اصل سیٹ تو ہے نہیں, سیٹ تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی تھی. تو ایک تو ویسے ہی مفت کی سیٹ ہے ان کے لیے, اوپر سے جناب پورا سال تشریف آوری کی زحمت بھی نہیں کرتے, بس جب نمبر پورے کرنے ہوتے ہیں تب انہیں بلایا جاتا ہے. یعنی میاں صاحب کی حیثیت بس اب ایک نمبر کی رہ گئی, وہ ایک نمبر بن کے رہ گئے ہیں کہ بھائی یہ گنتی پوری کرنی ہے تو چلو بھائی آ جاؤ ایک نمبر کی طرح آ کے ووٹ کر دو. تو وہ والا حال ہو گیا, اللہ معاف کرے, اتنا برا سیاسی انجام کسی کا کم ہی ویسے دیکھا ہے.
تو اب میاں صاحب جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اسمبلی، تھوڑی دیر میں شاید کارروائی آگے بڑھے، لیکن میں واپس ذرا خیبر پختونخوا اسمبلی کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ وہاں پر آپ کو آج ایک مختلف منظر نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر جو انتظامات تھے بڑے بہترین تھے، اور اس لیے میں اس کا ذکر یوں کر رہی ہوں کہ پروٹوکول بڑا دیا گیا، صرف صوبائی حکومت کو، ان کے ممبران کو نہیں، بلکہ جو اپوزیشن کے لوگ آئے انہیں بھی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، سلامی دی گئی، باقاعدہ سلامی دی گئی جو اپوزیشن کے لوگ آ رہے تھے۔ پھر کچھ صحافی بھی آئے ہوئے تھے جو سینئر، ان تک کو بھی سلامیاں دی، تو بڑے رسپیکٹ کے ساتھ ان کو ریسیو کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اسمبلی ہال میں لے جایا گیا۔ وہاں پہ آپ ایک اور منظر دیکھتے ہیں تو اور دل خوش ہو جاتا ہے، اور اس منظر میں آپ دیکھتے ہیں کہ بابر سلیم سواتی صاحب سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف ان کے گورنر صاحب ہیں، دوسری طرف ان کے چیف منسٹر صاحب ہیں۔ گورنر صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہیں، پھر اس کے بعد اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اس کے ساتھ جنید اکبر خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو ایک پوری ریپرزنٹیشن نظر آ رہی ہے، ایک گلدستہ بنتا ہے اسی طرح، جمہوریت کا گلدستہ، جس میں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، تو وہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو آپ کے اختلافات جتنے مرضی ہوں، آپ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے سیاسی طور پر، لیکن جہاں ملک اور امن کی بات ہو وہاں سب کو ساتھ ہونا چاہیے، وہاں پہ پھر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ آج بہت اچھی بات کی بابر سلیم سواتی صاحب نے، انہوں نے کہا ہم نے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا، جن شخصیات کا میں نے ذکر کیا نہیں، 4-5 شخصیات نے پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ اس معاملے کے اوپر کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی، اور یہ وہ بیسک وجہ تھی کہ تمام آپ کو جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ آج وہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اپوزیشن کی، وہاں کی جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں، ان کو بھی داد دینی پڑتی ہے، انہوں نے بھی بیچ میں کوئی انا نہیں آنے دی، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ لو جی ہم کیوں جائیں ان کے جرگے میں، بلکہ انہوں نے بھی اس کو ویلکم کیا، تو انہوں نے بھی سیاسی میچورٹی کا ثبوت دیا، تو وہ بھی وہاں پہ آئے ہیں، سب اپنے اپنے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے بڑی اچھی بات کی جی، وزیر اعلیٰ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی مذاکرات کا آپ لوگ پلان بناتے ہیں، جیسے افغانستان کے ساتھ ہو رہے تھے، تو ہمیں بھی ایک سٹیک ہولڈر سمجھا جائے، ہماری بھی اس میں آواز شامل ہونی چاہیے، ہم ان کے ساتھ ایک جوائنٹ سرحد جو ہے وہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک کلچر ملتا جلتا ہے، زبان ملتی ہے، ریلیجن ملتا ہے، تو ہم ان کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ ہمیں آن بورڈ لیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ جناب پتہ نہیں ہم سے بات کرنا بڑا مشکل ہے، تو ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ آپ صرف ہم سے بات کر لیں، بھائی آپ ساری پارٹیز کا ایک بنا لیں فورم ایسا جہاں پہ سب کی ممبرشپ ہو، نمائندگی ہو، اور وہاں پر جو ہے آپ آ کے ہمارے ساتھ مشاورت کر لیں، تاکہ کم از کم ہماری شکلیں پسند نہیں ہیں لیکن صوبے کے امن کے لیے کوئی کانکریٹ چیز، کوئی کنسٹرکٹیو بات تو نکل سکے، کوئی لاہے عمل تو نکل سکے۔ جنید اکبر صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی، انہوں نے کچھ تاریخی حقائق سامنے رکھے اور کہا کہ کسی سیاست دان کا یہ فیصلہ نہیں تھا کہ دہشت گردوں سے بات کی جائے گی اور انہیں واپس لا کر بسایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کیمرہ بریفنگ میں یہ اس وقت کی جو آپ کی عسکری قیادت تھی، انہوں نے کس طریقے سے سیاست دانوں کو بتایا کہ یہ پلان کیا جا رہا ہے، جس کی بعد میں ہم لوگوں نے مخالفت بھی کی، تو انہوں نے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ بھی یہاں پر سارے فورم کے سامنے رکھا، ورنہ یہی الزام لگتا رہتا ہے ہر وقت کہ جی یہ پی ٹی آئی والے لے کے آئے، پی ٹی آئی والے لے کے آئے، تو انہوں نے اس چیز کو بھی وہاں پہ سب پارٹیز کی موجودگی میں کلیئر کیا۔ اس کے علاوہ وہاں پر ناصر داوڑ صاحب بات کر رہے تھے۔ ناصر داوڑ صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ایک اپنا موقف رکھتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی اس چیز کو کہا گیا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ جی آپ اس مسئلے کا حل نکالیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ آپ پر اعتماد نہیں کرتے، تو آپ کوئی بھی طریقہ آزما لیں گے، آپ جتنے مرضی آپریشنز کر لیں گے، کبھی امن نہیں آ سکتا۔ آپ کو یہاں کے لوگوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا اور اس طریقے سے کام کرنا پڑے گا جس پر ان لوگوں کا اعتماد ہو، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، اس سے نقصان آپ کا بھی ہو رہا ہے، صوبے میں امن بھی نہیں آ رہا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے بھی اس کو بڑا اوپنلی کرٹیسائز کیا کہ یہ جو پالیسی اس وقت چل رہی ہے یہ کسی صورت کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی دیگر بھی جو رہنما ہیں ان کے خطابات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہ ایک بہترین ایکٹیویٹی ہے جس کے اوپر جتنی بھی ستائش کی جائے وہ کم ہے، صوبائی قیادت کی بھی، خیبر پختونخوا حکومت کی بھی، جس انداز سے انہوں نے میچورٹی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کیا۔ لیکن اس سے آگے سٹیپ یہ ہے کہ تمام لوگ اس فورم پر صرف تقریریں کر کے اٹھ کے اپنے اپنے گھروں کو نہ چلے جائیں، لیکن اس کو یقینی بنایا جائے کہ ایک متفقہ کوئی لاہے عمل جس کے اوپر یہ تمام جماعتیں پہنچ سکیں، اس کو ریلیونٹ کوارٹرز تک پہنچایا جا سکے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ یہاں پر اس علاقے میں جہاں پہ 4.5-5 کروڑ کی آبادی ہے، یہاں کا ہر شخص، کیونکہ یہ اب ہر شخص کی نمائندگی ہو گئی نا، کیونکہ اس میں ہر سیاسی جماعت جو کہ ایون
ہے اسمبلی میں جو نہیں ہے, ہر کسی کی نمائندگی ہو گئی. تو ہر شخص جو ہے وہ اس صوبے کا وہ کیا چاہ رہا ہے. آپ کے پاس پورے عوام کا ایک ریفرینڈم جو ہے وہ اس وقت آ چکا ہے سامنے. اس کے تھرو جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ اس کو وفاقی حکومت کو اور اداروں کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھ سکیں, تو پھر تو اس کا فائدہ ہے. ورنہ اس حد تک تو یہ فائدہ ہے کہ سیاسی رواداری بڑھ رہی ہے صوبے میں, یہ اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے کو سنا جائے, سمجھا جائے, بدتمیزی نہ کی جائے, ایک دوسرے کو انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے, ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کی جائے. تو یہ چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. کاش کہ یہ چیزیں ہم وفاقی سطح پر بھی دیکھ سکیں. وہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر وقت اسی صوبے کی قیادت کو خاص طور پر تانے ملتے ہیں, ان کے تبرے ہوتے اڑائے جاتے ہیں, ان کو غیر سنجیدہ کہا جاتا ہے, ان کے اوپر ہر وقت دھمکیاں مسلط کی جاتی ہیں کہ تمہاری ایسی کی تیسی, تمہیں یہ کر دیں گے, تمہیں وہ کر دیں گے, تمہیں پھینٹا لگ جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم کتنا ڈفرینس دیکھ رہے ہیں, ایک صوبائی حکومت کا رویہ کیا ہے اور ایک وفاقی حکومت کا رویہ کیا ہے. اگر یہی آپ دیکھیے پالیسی وفاق کی سطح پر اپنائی جائے تو کتنی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. آپ ان کے پولیٹیکل پرزنرز جو ہیں جن کو رہا کیا جا سکتا ہے, آپ انہیں رہا کریں, آپ ان کے ساتھ گرینڈ ڈائلاگ کا آغاز کریں. عمران خان صاحب کی گفتگو میں آپ کو خود ہی ڈفرینس نظر آ جائے گا. آپ ان کے چیف منسٹر سے ان کی ملاقات کروائیں تاکہ وہ ان سے گائیڈنس لیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں, معاملہ کھلے. لیکن ادھر تو ہر وقت میں نہ مانوں اور ڈنڈے کی سرکار والا حال ہے کہ جو ہر وقت ایک ڈنڈا گھمائے جا رہے ہیں کہ سارے ایک طرح سوچو بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ہوگا. ان کو تو وہ کچھ دوسری بات سننا ہی پسند نہیں کرتے. تو یہاں تک سے آپ کو صرف دھمکیاں, مذاق, تبرے, الزامات یہ نظر آ رہے ہیں جو ان کی طرف جا رہے ہیں, جبکہ ادھر سے ایک سیاسی رواداری, محبت, بھائی چارہ اور ایک فیل آتی ہے آپ کو سنجیدگی کی کہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے. باقی وہ بھی کم نہیں ہوں گے, جب سیاست کریں گے تو وہ بھی بھرپور کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کا بھی. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں کوئی سیریس بات ہے, جہاں صوبے کے امن کا مسئلہ ہے, تو وہاں پر آپ کو اسی طرح بیہیو کرنا چاہیے. یہاں پر آپ اتنے سیریس کام کرنے بیٹھے ہیں, آئینی ترمیم ہو رہی ہے, فیصلے ہو رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کسی کو پوچھنا نہیں ہے, ہم نے کسی کو ملوانا نہیں ہے, ہم پہلے مقابلے بازیاں کر لیں, چھوٹی حرکتیں کر لیں, پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے. تو یہ اس طرح پھر مسئلے بڑھتے ہی ہیں. اسی لیے آپ سے آج تک کوئی مسئلہ کبھی حل نہیں ہوا, نہ آپ سے کوئی سیاسی بحران حل ہوا ہے, نہ آپ سے کوئی عدالتی بحران حل ہوا ہے, نہ آپ سے معاشی بحران حل ہوا ہے, نہ آپ سے امن و امان کا بحران حل ہوا ہے. آپ سارے بحرانوں میں ابھی تک اسی طرح گھرے ہوئے ہیں, اور ایک فائٹ آپ کی جاری ہے صرف کس لیے کہ ہمارے نظام کو کچھ نہ ہو جائے, ہماری حکومت کو کچھ نہ ہو جائے. اس کے علاوہ آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ ایک بھی نظام کو بچانے کے لیے اگر کوئی سیریس ایفرٹ کرتے تو اس میں آپ یہ کرتے کہ جس میں آپ اپنے کرائسس کو ختم کرنے کے لیے اپنے رویے میں بہتری لاتے. لیکن رویے میں بہتری لانے کے بجائے اس کو مزید ورس کیا گیا, اور ہمیں یہ کہانی سنائی گئی کہ ہم تو ہارڈ اسٹیٹ ہی بن کے رہیں گے, کر لو جو کرنا ہے, بھلے اس کے نتیجے میں ملک کا وہ حال ہو کہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا. بہرحال جی, اس سارے معاملے کے بعد دوسری طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک احتجاج کی کال دی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ اس جمعے کو بعد نماز جمعہ احتجاج کیا جائے گا اور اس ترمیم کے حوالے سے جو ہے اپنے تحفظات کا اظہار کیا جائے گا. تو اب یہ ایک مظاہرہ ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنی پذیرائی مل پاتی ہے. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ اس کے اندر فوری طور پر جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ دفعہ 144 نافذ کر دیں گی, ہر جگہ پہ پولیس کھڑی کر دی جائے گی, کہا جائے گا کہ جی بالکل کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ, اور وہی انہوں نے ریڈ کرنے شروع کر دینے پہلے سے ہی. تو یہ آپ کو اوچھی حرکتیں دوبارہ سے نظر آ جائیں گی. ان کے اندر اتنی سی بھی سیاسی میچورٹی نہیں ہوگی, ان کے اندر اتنی سی بھی برداشت نہیں ہوگی کہ بھائی کوئی اگر باہر نکل کے تھوڑی دیر کے لیے مظاہرہ کر کے اپنے گھر جا رہا ہے تو ہم اس کو الاؤ کر دیں. نہیں کرنے دیں گے, اور یہ اس کے اوپر ایک پورا مزید خوف کا ماحول بنائیں گے. یہ میں آپ کو ابھی سے لکھ کے بتا رہی ہوں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.